मेरा पति मुझसे 15 साल बड़ा था। हम दोनों बहुत लड़ाई झगड़ा करते थे। एक दिन मेरे पति को पैरालिसिस हो गया। अब वो बिस्तर पर पड़े रहते और रोते रोते स्टोर रूम की तरफ इशारा करते रहते। मैं स्टोर रूम में जाकर देखती तो वहाँ कोई भी नहीं होता था। अचानक एक दिन मेरे पति का देहांत हो गया। उसे मरे हुए हफ्ता ही गुजरा था कि मुझे उसके इशारे याद आने लगे। एक दिन नौकरानी नहीं आई थी तो मैंने सोचा आज मैं स्टोर रूम की सफाई कर लेती हूँ। मैं वहाँ सफाई करने चली गई और जैसे ही मैंने स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला मेरी जान निकल गई, क्योंकि स्टोर रूम की सफाई करते हुए मुझे वहाँ, कहते हैं भगवान सबके साथ इंसाफ करता है। कुछ लोगों के साथ इंसाफ हो जाता है और उन्हें पता भी नहीं चलता। मैं भी उन्हीं लोगों में से थी। मेरा नाम कविता था। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं थी। मेरे माता पिता ने मेरी शादी एक बहुत बड़े आदमी से कराई थी जो बहुत बड़ी पोस्ट पर था, लेकिन मुझसे 15 साल बड़ा था और उसके सर पर एक भी बाल नहीं था। हम जब साथ बाहर घूमने जाते तो लोग मुझे उसकी बेटी समझते थे। उसने मुझसे कहा कि मैं ज़्यादा खाना खाया करूं ताकि मेरा भी वज़न बढ़ जाए और मैं भी उसके जितनी उम्र की लगने लगूं। मैंने मजाक में एक दिन कह दिया कि आप अपना वज़न कम क्यों नहीं करते। उसे गुस्सा आ गया। उसने मेरे गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। अभी हमारी शादी को हफ्ता भी नहीं हुआ था कि उसने मुझे इतनी जोर से मारा कि मैं जमीन पर गिर गई। उसने कहा, औरत हो, औरत बनकर रहो, मेरे सर पर बैठने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम औरतों को। अगर तुम्हें काबू में ना रखा जाए तो तुम पता नहीं क्या करो। यहाँ इस घर में तुम मेरा खाती हो, मैं ही तुम्हारे लिए सब करता हूँ। तुम्हें कोई हक नहीं मेरा मजाक बनाने का। मैंने कहा, मैं मजाक नहीं बना रही थी, लेकिन उसने मेरी इतनी सी बात का बहुत बुरा मान लिया और बहुत दिनों तक मुझे ताने देता रहा। वो मेरे लिए ऐसी चीज़ें लेकर आता था जिससे मेरा वज़न बढ़ जाए। कभी मेरे लिए पिज्ज़ा लेकर आता, कभी बर्गर। मुझे ये सब खाने की आदत नहीं थी, इसलिए मेरा पेट खराब हो गया। पर उसने तब भी कहा, अगर तुम खाओगी तो यही चीज़ें खाओगी, वरना नहीं खाओगी। उल्टी सीधी चीज़ें खाने से मेरा वज़न बढ़ तो गया, लेकिन मैं बहुत बेढंगी सी लगने लगी थी। सब मुझे कहने लगे, शादी के बाद तुम्हें क्या हो गया? पहले तो अच्छी खासी खूबसूरत हुआ करती थी, इतनी जल्दी वज़न बढ़ा लिया। मेरे ऊपर जो ज्यादती हो रही थी वो किसी को बता भी तो नहीं सकती थी। उस आदमी ने मुझ पर हाथ उठाया, मुझे मेरे माता पिता और दुनिया वालों के सामने रुस्वा किया। मेरे घर वालों को गालियां दी, जरा भी इज्जत नहीं करता था। मुझे लगा था कि चलो जो भी हो, वो मेरा पति है, मेरा खर्चा तो उठाएगा ही। लेकिन अब तो उसने वो भी बंद कर दिया। मुझसे कहने लगा, अपना खर्चा खुद उठाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए पैसे नहीं हैं। अगर पैसे चाहिए तो अपने लिए नौकरी तलाश कर लो। जीवन में सुकून जैसे कहीं खो सा गया था। रोज कोई न कोई हंगामा जरूर करता। मैंने स्कूल में नौकरी करने शुरू कर दी। मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी कि कभी कभी तो मैं अपने स्टूडेंट के सामने ही रोने लग जाती। जब मैं उनको अपने पति के बारे में बताती तो वो सुनकर हैरान रह जाते। मेरे पास कोई भी नहीं था जिसे मैं अपना दुख बता सकती। मेरे पति का कहना था, जब तक पत्नी को मारो नहीं वो सीधी नहीं चलती और सर पर चढ़ कर बैठ जाती है। इसलिए मैं अपनी पत्नी को बिना वजह ही मार लेता हूँ। अपने दोस्तों और रिश्तेदार के सामने मेरी बेइज्जती करता रहता। हमारे यहाँ कोई संतान भी नहीं हो रही थी। मैं बहुत परेशान थी, लेकिन किसी को कुछ बता भी नहीं सकती थी। सबसे झूठ बोलना पड़ता था कि सब कुछ ठीक चल रहा है, अच्छी भली जिंदगी गुजर रही थी। न जाने क्यों मेरे माता पिता ने मेरी शादी इस जैसे आदमी से कर दी। मैं हर तरह से कोशिश करती कि मैं उसे पसंद आ जाऊं, उसकी हर पसंद नापसंद का ख्याल रखती। वो जो कहता मैं वही करती, उसकी हर बात मानती। लेकिन मैं उसकी बात मानूं या ना मानूं, उसे मुझ पर गुस्सा ही आता रहता था। कभी कभी तो मुझे लगता था वो किसी और को पसंद करता है, या कोई बात है जिसका गुस्सा वो मेरे ऊपर उतारता रहता है। क्योंकि मुझ पर गुस्सा करने के बाद वो अपने दोस्तों के साथ बाहर चला जाता, उनके साथ घूमता फिरता, हंसी मजाक भी करता और बहुत खुश रहता था। उसके दोस्त भी हमारे घर आ जाते थे और जब उसके दोस्त हमारे घर आते
تو میرا سارا دن کھانا پکانے میں نکل جاتا۔ میں پھر بھی اسے کچھ نہیں کہتی، سوچتی شاید اب وہ خوش ہو جائے، لیکن وہ تو کسی حال میں خوش رہنے والا نہیں تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ کبھی تو لگتا تھا کہ مجھے کسی کی نظر لگ گئی ہے یا کسی نے میرے اوپر کالا جادو کرا دیا ہے، کیونکہ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہو رہا تھا وہ سب سمجھ سے پرے تھا۔ میرا پتی جس آفس میں کام کرتا تھا وہاں خوب رشوت لیا کرتا تھا، نئی سے نئی گاڑیاں، موبائل بدلتا رہتا، اپنے لیے اچھی سے اچھی چیز لے کر آتا، اپنے ہر شوق پورے کرتا، لیکن اسے میرے خرچے کا ذرا بھی خیال نہیں تھا۔ میں اپنے سارے خرچے خود پورے کرتی۔ اب تو ہم اپنے محلے میں بھی مشہور ہو گئے تھے کہ یہ لوگ بہت لڑتے ہیں۔ ہماری لڑائی بھی زیادہ ہی ہوا کرتی تھی، لیکن ایک دن تو حد ہو گئی جب اس نے مجھ سے بنا وجہ ہی لڑنا شروع کر دیا۔ میرے پتی نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا۔ اس نے کہا، میں نے تم سے کہا تھا آج میرے لیے اچھا کھانا بنانا اور تم نے دال بنا کر رکھ دی۔ میں نے کہا، اگر اچھا کھانا کھانا ہے تو اس کے لیے پیسے بھی دیتے نا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور ابھی میری سیلری بھی نہیں ملی ہے۔ وہ اس بات کو لے کر خوب لڑا اور کہنے لگا، مجھے تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے، تم مجھے اچھی ہی نہیں لگتی ہو، آج تک تم نے میرے دل میں جگہ نہیں بنائی۔ بات کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں چلی گئی پتہ ہی نہیں چلا، اور کہنے لگا، میں تو تمہارے ساتھ مجبوری میں رہ رہا ہوں۔ وہ بہت زیادہ چیخ رہا تھا اور غصے میں تھا، جس کی وجہ سے اس کا بی پی بڑھ گیا اور اس کو دورہ پڑ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ رات کا سمے تھا، میں اسے ہاسپٹل لے کر گئی۔ ڈاکٹر نے کہا، آپ نے آنے میں ہی دیر کر دی، آپ کے پتی کو پیرالائسس ہو گیا ہے، اب نہ یہ چل سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں، ان کا پورا شریر بیکار ہو گیا ہے، بس یہ اپنی دونوں آنکھیں اور 3-4 انگلیاں ہی ہلا سکتے ہیں۔ میرے پتی نے غصہ کیا اور غصے میں آ کر اپنا ہی نقصان کر لیا۔ غصے کی وجہ سے ان کا بی پی ہائی ہوا اور اٹیک آ گیا۔ خیر، ہفتے بھر ہاسپٹل میں رہے، پھر گھر آ گئے۔ اب میں ہی ان کا خیال رکھا کرتی تھی۔ وہ بول نہیں سکتا تھا، نہ ہی ہل سکتا تھا، لیکن اسے اپنے کیے پر اب بھی کوئی افسوس نہیں تھا۔ میں بھی ان سب سے خوش نہیں تھی۔ وہ جیسا بھی تھا، میرا پتی تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ کبھی ایسا کچھ ہو۔ ایک پتنی کبھی بھی اپنے پتی کا برا نہیں سوچ سکتی، چاہے پتی جیسا بھی ہو۔ اب تو ہمارے گھر میں پیسوں کی بھی پریشانی ہونے لگی۔ میں نوکری بھی کرتی، گھر کا کام بھی کرتی اور اسے بھی سنبھالتی۔ اب اس کی آنکھیں بدلنے لگی تھیں۔ وہ سوچنے لگا تھا کہ میری پتنی جس کے ساتھ میں نے اتنا برا کیا، اسے مارا پیٹا، اس پر غصہ کیا، اب بھی وہ میرا اتنا خیال کر رہی ہے، میری خدمت کر رہی ہے۔ ایک دن میرے پتی نے مجھے عجیب سا اشارہ کیا۔ میں سمجھی نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا تھا۔ مجھے لگا کہ وہ کہہ رہا ہے مجھے باتھ روم جانا ہے یا مجھے بھوک لگی ہے، لیکن آج اس نے جو اشارہ کیا وہ الگ تھا۔ وہ اسٹور روم کی طرف اشارہ کر رہا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اسے اسٹور روم جانا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا ہوا؟ آپ اسٹور روم کی طرف اشارہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو اسٹور روم جانا ہے؟ تو اس نے منع کر دیا۔ میں نے گھر میں ایک نوکرانی رکھ لی تھی، کیونکہ میں آدھے دن گھر میں نہیں رہتی تھی اور اپنی نوکری بھی نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اگر میں نوکری نہیں کرتی تو گھر کا خرچہ کیسے چلتا؟ اس لیے میں نے ایک نوکرانی رکھ لی۔ آفس والوں نے میرے پتی کا حساب بھی کلیئر کر دیا تھا۔ اب وہ نوکری پر نہیں جا سکتا تھا، اس لیے اس کی تنخواہ بھی آنی بند ہو گئی تھی، اور جو اس کی ابھی تک کی تنخواہ اور فنڈ ہیں ان کو ملنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا۔ جب میں ان کو فون کرتی تو وہ کوئی بہانہ بنا لیتے، وہ پیسے بھی ہمیں نہیں مل رہے تھے، اور میرے پتی کا کام ایسا تھا، اسے بہت لوگ جانتے تھے اور اس سے ڈرتے تھے۔ اس کے دستخط کے بغیر فائل پوری نہیں ہوتی تھی، اس لیے اسے لاکھوں روپے کی رشوت بھی دیتے تھے۔ اس کے کچھ رشتے دار تھے جو پہلے تو پیسوں کے چکر میں اس کے آس پاس رہتے تھے، لیکن جیسے ہی اس کا برا سمے آیا سب نے ساتھ چھوڑ دیا۔
اب اسے احساس ہوا کہ میرے برے سمے میں میری پتنی ہی میرے ساتھ ہے۔ وہ روز رات کو اسٹور روم کی طرف اشارہ کرتا اور روتا رہتا۔ اسے دیکھ کر مجھے بھی رونا آ جاتا، کیونکہ مجھ سے اس کی ایسی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ ہماری شادی کو 5 سال ہو گئے تھے اور ان 5 سالوں میں اس نے مجھے چین کی سانس لینے نہیں دیا تھا۔ ہر روز میرا خون جلاتا تھا، بہت تکلیف دیتا تھا اس نے مجھے، لیکن بہت تکلیف دی تھی اس نے مجھے، لیکن میں نے اسے معاف کر دیا تھا۔ شاید اس کو اس کے کیے کی سزا مل گئی تھی۔ میں اسے اور سزا نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ روتا رہتا تھا اور بار بار اشارہ کرتا۔ میں اس کے اشارے پر جا کر دیکھتی، لیکن مجھے وہاں کچھ نہیں ملتا۔ نہ اس کی کوئی چیز وہاں تھی اور نہ کوئی ایسی چیز تھی جو اسے چاہیے ہو۔ اب بار بار انسان ایک چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اس کا یہی مطلب ہے کہ کوئی بات تو ضرور ہے، لیکن میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ایک دن اس کی کزن ہمارے گھر آ گئی اور حیرت کی بات ہے وہ اس سے تو نہیں ملی، لیکن مجھ سے عجیب غریب باتیں کر رہی تھی۔ کہنے لگی تمہارے پتی کی تنخواہ اور فنڈ کے پیسے کب ملیں گے؟ میں نے کہا پتہ نہیں، میں تو روز فون کرتی ہوں، وہ لوگ کچھ نہ کچھ بہانہ بنا لیتے ہیں۔ کہنے لگی بہت سارے پیسے ہوں گے نا، تم اتنے پیسوں کا کیا کرو گی؟ میں نے کہا اپنے پتی کا علاج کراؤں گی، ہو سکتا ہے دوسرے شہر میں ان کا علاج ہو جائے۔ تو مجھ سے پوچھنے لگی کہیں تمہارے پتی نے دوسری شادی تو نہیں کر رکھی تھی؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا، لیکن وہ مجھے اپنے پیسے نہیں دیتے تھے۔ بولی تب تو ضرور اس نے دوسری شادی کر لی ہوگی۔ میں نے کہا اگر ایسا ہوتا تو وہ عورت ابھی تک یہاں آ گئی ہوتی، لیکن میرے پتی نے مجھے ایسا کچھ نہیں بتایا، اور نہ ہی اس نے مجھ سے چھپا کر دوسری شادی کی ہے۔ اس نے کہا تم جھوٹ بول رہی ہو، اس کی ساری دولت تمہارے پاس ہی ہے، یہ کئی لوگوں سے لاکھوں رشوت لیتا تھا، تمہارے اوپر ہی اڑاتا ہوگا، تمہارے نخرے دیکھتا ہوگا۔ مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے کہا دیکھو میں خود نوکری کرتی ہوں، سردی ہو یا گرمی یا میری طبیعت خراب ہو، میں ضرور اپنی نوکری پر جاتی تھی۔ مہینے کے 30 دن اپنا سر کھپانے کے بعد مجھے 30,000 روپے ملتے ہیں، اور وہ بھی گھر کے خرچے میں ختم ہو جاتے ہیں۔ تمہیں اس کے پیسے چاہیے تو خود تلاش کر لو، اس کے پیسے بھی، اس کی دوسری پتنی بھی اگر مل جائے تو مجھے بتا دینا۔ اس نے کہا تم بہت بدتمیز ہو، اور تمہارا پتی بھی ایسا ہی تھا، اس لیے آج اس حال میں پڑا ہے۔ تم دیکھنا کہیں تم بھی اسی حال میں نہ پہنچ جاؤ۔ آج وہ لوگوں کا محتاج ہے، کل تمہیں بھی محتاج نہ بن جانا پڑے۔ اگر ایسا ہوا تو تمہیں دونوں کا خیال کون رکھے گا؟ تم تو تڑپ تڑپ کر بھگوان کو پیارے ہو جاؤ گے۔ میں اس کی باتیں سن کر حیران رہ گئی اور سوچنے لگی کیسی دنیا ہے، یہ لوگ کسی بھی حال میں آپ کو نہیں چھوڑتے۔ میں نے اس سے اب بھی تمیز کے ساتھ کہا کہ تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ پھر وہ چلی گئی۔ میں نے سب بات اپنے پتی کو بتائی۔ وہ سن بھی رہا تھا، سمجھ بھی رہا تھا اور رو رہا تھا۔ وہ مجھ سے شاید باتیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اب وہ بول نہیں سکتا تھا۔ اگلے دن میں نے ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا تو ڈاکٹر نے بھی یہی کہا کہ ان کے ٹھیک ہونے کی امید بہت کم ہے، ابھی تو یہ ایسے ہی رہیں گے، آگے بھگوان کی مرضی، لیکن اگر آپ چاہیں تو کسی اور ڈاکٹر کو دکھا سکتی ہیں یا کسی اور شہر لے جا سکتی ہیں۔ ڈاکٹر ہر ماہ آ کر چیک اپ کرتے، لیکن کوئی اچھی خبر نہیں مل رہی تھی، کہ بس میرا پتی بار بار اسٹور روم کی طرف اشارہ کرتا رہتا اور میں سمجھ نہیں پاتی کہ وہ کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ یوں ہی روتا رہتا۔ ڈاکٹر کہتے اگر یہ روتے رہیں گے تو ان کی آنکھیں خراب ہو جائیں گی اور دوائی بھی اثر نہیں کرے گی۔ میں انہیں سمجھاتی اور کہتی آپ رویا نہ کریں، صبر کریں۔ ایک دن جب سویرے میں ان کو جگانے گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ جاگ نہیں رہے تھے۔ تب مجھے احساس ہوا کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے ڈاکٹر کو بلایا۔ انہوں نے کہا ان کا دیہانت ہو چکا ہے اور ان کے لیے یہی اچھا ہوا، کیونکہ یہ جینے کی امید چھوڑ چکے تھے اور بہت تکلیف میں تھے۔ اچھا ہوا انہیں بھگوان نے بلا لیا۔ مجھے یہ سن کر بہت ہی صدمہ لگا اور میں رونے لگی۔ وہ جیسے بھی تھے آخر میرے پتی تھے، انہوں نے میرے ساتھ کچھ بھی کیا ہو لیکن انہیں بھی جینے کا حق تھا۔ میں نے پوری عزت کے ساتھ
ان کا کریا کرم کیا۔ میں کچھ سمے نوکری پر نہیں گئی، میں گھر میں ہی رہتی اور میرے ساتھ گھر میں ایک نوکرانی رہتی تھی، وہی گھر کا سارا کام کرتی تھی، کھانا بنانا، صفائی کرنا، کپڑے دھونا۔ میرے پتی کے دیہانت کے بعد میرا کسی کام میں دل نہیں لگتا تھا۔ ایک دن کسی نے دروازہ بجایا اور مجھے نوکرانی نے آ کر بتایا کہ مجھ سے کوئی عورت ملنا چاہتی ہے، اس کے ساتھ بچے بھی ہیں۔ میں نے کہا کیا نام ہے اس کا؟ اس نے مجھے نام بتایا۔ میں نے کہا میں اس نام کی کسی عورت کو نہیں جانتی اور نہ ہی اس کے بچوں کو۔ میں نے کہا کون ہے آپ؟ اس نے کہا میں تمہارے پتی کی دوسری پتنی ہوں، اب وہ مر گیا، میں اپنا اور اپنے بچوں کا حصہ لینے آئی ہوں۔ تمہارے پتی نے 3 سال پہلے مجھ سے چھپ کر شادی کر لی تھی اور 3 سال میں میرے 2 بچے بھی ہیں۔ اب میں اپنا حق لینے تمہارے پاس آئی ہوں۔ جب میں نے یہ بات سنی تو مجھے اس عورت کا خیال آ گیا جو اس دن ہمارے گھر پر آئی تھی۔ اس کا مطلب وہ غلط نہیں کہہ رہی اور ان کے باقی رشتے دار بھی صحیح سوچتے تھے۔ میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آئی ایک شادی شدہ آدمی سے شادی کرتے ہوئے؟ اس نے کہا اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ تمہیں پسند نہیں کرتا تھا تو تم اسے اچھی نہیں لگتی تھی، اور میں خوبصورت ہوں، حسین ہوں، وہ میرے پیچھے پڑ گیا اور مجھ سے شادی کر لی۔ میں نے کہا خوبصورت تو میں بھی تھی، لیکن اس نے مجھے جان بوجھ کر بدصورت کر دیا۔ اس نے کہا مرد ایسا کیوں کرے گا؟ شاید تمہاری قسمت ہی خراب تھی۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا، میرا حصہ مجھے دو۔ میں نے کہا وہ میرے پاس کچھ نہیں چھوڑ کر گیا ہے، میں اپنا خرچہ بھی اپنی نوکری کر کے چلاتی ہوں، اور جو اس کے فنڈ اور تنخواہ ہیں وہ ابھی تک ملی نہیں ہے۔ جب مل جائے گی تو میں تمہیں اس میں سے آدھے پیسے دے دوں گی، اور رہا یہ گھر تو گھر بھی کرائے کا ہے اور اسے میں چلاتی ہوں، تمہارا پتی نہیں چلاتا تھا، وہ مجھے پیسے بھی نہیں دیتا تھا، تم پر ہی اڑاتا ہوگا اپنی ساری دولت، تبھی تو اس گھر میں 1 روپیہ بھی نہیں دیتا تھا۔ تم نے اس کے جیتے جی بہت عیش کر لیے، اب تمہیں کیا چاہیے؟ وہ عورت مجھ سے لڑنے لگی اور میرے پورے گھر کی تلاشی لینے لگی۔ میں نے کہا یہاں کچھ نہیں ہے، جاؤ یہاں سے۔ میرا بی پی بڑھنے لگا، مجھے اس کی حرکت سے بہت غصہ آ رہا تھا۔ وہ عورت بہت ضدی اور بدتمیز تھی۔ جب اسے کچھ نہیں ملا تو وہ چلی گئی اور کہہ کر گئی میں تم پر نظر رکھوں گی، جب اس کے پیسے آ جائیں گے تو میں خود لینے آ جاؤں گی، مجھے سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ میری نوکرانی نے بتایا کہ وہ اس عورت کو جانتی ہے، وہ بہت بگڑی ہوئی عورت ہے، امیر آدمی کو پہلے پھنساتی ہے، پھر اسے شادی کرتی ہے اور پھر بعد میں ان کے سارے پیسے لے لیتی ہے، یا طلاق کے نام پر بچوں کا خرچہ مانگتی ہے۔ اب پتہ نہیں اس نے ایسا کیوں کیا، لیکن یہ اچھی عورت نہیں ہے، اس کو تو سارا محلہ جانتا ہے۔ میں نے کہا میری زندگی میں کچھ اچھا نہیں ہو سکتا، پتی نے بھی مجھے تنگ کیا اور جانے کے بعد بھی میرے گلے میں مصیبت ڈال گیا، میں کیا کروں؟ ابھی میرے پتی کو مرے ہوئے زیادہ سمے نہیں ہوا تھا، مجھے بار بار اپنے پتی کا خیال آتا کہ وہ اسٹور روم کی طرف اشارہ کیوں کیا کرتا تھا، اپنے آخر سمے میں بھی وہ یہی اشارہ کر رہا تھا، مجھ میں اس کی یاد بس گئی تھی۔ عورت بھی بہت عجیب ہوتی ہے، جب کسی سے محبت کرتی ہے تو اس کی بے وفائی بھی معاف کر دیتی ہے، لیکن من کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی۔ مجھے تو آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ میرے پتی نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، جبکہ میں نے تو ہمیشہ اس سے محبت کی۔ میں اپنے گھر سے بھی یہی سوچ کر آئی تھی کہ ہمیشہ اپنے پتی کا ساتھ دوں گی۔ میں دیکھنے میں بھی اچھی تھی، لیکن شاید اس کے دل میں جگہ نہ بنا سکی۔ عورت خوبصورت ہے یا نہیں، مرد کی نظر طے کرتی ہے۔ اگر کوئی عورت ایک بار مرد کو خوبصورت لگ جائے اور اگر وہ خوبصورت نہ بھی ہو، وہ اسے اپنے دل کی ملکہ بنا کر رکھتا ہے، اور وہ کبھی کبھی بہت خوبصورت عورت بھی مرد کے دل کو نہیں بھاتی، تو ان کی حالت میرے جیسی ہو جاتی ہے، کیونکہ آج کل تو حالات ہی ایسے تھے۔ میں اب دن بھر روتی رہتی تھی، کھانا بھی نہیں کھاتی تھی، ہر سمے دماغ ٹینشن میں رہتا تھا، لیکن میرے پاس اب کیا رہ گیا تھا؟ میری عمر بھی ابھی کوئی زیادہ نہیں ہوئی تھی، مجھے کسی سے شادی بھی نہیں کرنی تھی، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں صرف اپنی زندگی چین سکون سے اور اپنے طریقے سے جینا چاہتی تھی،
اور میرے دل میں اب کوئی چاہت باقی نہ رہی تھی۔ میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ میں گھر میں ہی رہتی، میرے پتی کے پیسے بھی نہیں آ رہے تھے اور ان کی دوسری پتنی فون کر کر کے مجھے پریشان کرتی رہتی، پیسوں کا پوچھ کر مجھے تنگ کرتی رہتی۔ میرے پاس سب پیسے ختم ہو گئے تھے۔ میں نے نوکرانی سے بھی کہا وہ کام چھوڑ کر چلی جائے، میں اب اس کو پیسے نہیں دے سکتی۔ میں حیران رہ گئی جب ایک دن وہ میرے لیے خود اپنے گھر سے کھانا بنا کر لائی اور کہنے لگی، آپ بہت اچھی ہیں میڈم، آپ نے میرا بہت خیال رکھا ہے۔ میرے پاس اتنا ہی ہے میڈم، میں آپ کے لیے کھانا ہی لا سکتی ہوں۔ اس دن مجھے پتہ چلا کہ اگر ہم دنیا میں کسی اچھے انسان کے ساتھ اچھا کرتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ اس سے بھی اچھا کرتا ہے۔ اس کے پاس تو خود کچھ نہیں تھا، وہ غریب تھی، 4 بچے تھے، میں اس کے اوپر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ میں نے اس سے کہا اگر میرے حالات اچھے ہو گئے تو میں تمہیں ہی کام پر بلا لوں گی اور تنخواہ بھی دے دوں گی۔ ادھر ان کے آفس والے پیسے دینے کو تیار نہیں تھے، شاید وہ پیسے کھانا چاہتے تھے۔ ادھر ان کی پتنی نے مجھے تنگ کر رکھا تھا۔ میری ایک دوست تھی جس سے میں نے ادھار لے رکھا تھا اور کسی طرح کھانا پینا چل رہا تھا، وہ بھی ختم ہونے والے تھے۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ نوکرانی کو بھی میں نے ہٹا دیا تھا، گھر بھی کچھ بہت زیادہ گندا ہو رہا تھا، ویسے بھی کرنے کو کچھ نہیں تھا۔ میں نے سوچا آج صفائی کر لیتی ہوں۔ میں اسٹور روم میں چلی گئی۔ وہاں جاتے ہی مجھے اپنے پتی کی یاد آنے لگی۔ میں سوچنے لگی وہ بار بار ادھر اشارہ کیوں کرتے تھے کہ اچانک میرا پیر پھسل گیا اور میرا ہاتھ دیوار پر لگ گیا جس سے میرے کلائی میں چوٹ لگ گئی اور وہاں کا ایک ٹائل ٹوٹ گیا۔ جب میں نے اس طرف دیکھا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ مجھے یقین نہیں ہوا کہ میری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں۔ اس دیوار کے پیچھے ایک کمرہ بنا ہوا تھا اور اس میں ایک تجوری بنی ہوئی تھی۔ جب میں اندر گئی تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس کے اندر ڈھیر ساری دولت، سونا، چاندی اور نہ جانے کیا کچھ تھا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ اسی طرف اشارہ کیا کرتا تھا لیکن بتا نہیں پا رہا تھا، جیسے کہ میرے پتی کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بہت زیادہ رشوت لیا کرتا تھا۔ شاید یہ سب انہی رشوت کے پیسوں کا بنا ہوا تھا۔ میں نے سب سامان وہاں سے نکال لیا اور اس جگہ کو بند کر دیا اور پہلے کی طرح کر دیا تاکہ کوئی پہچان نہ سکے۔ اگلے دن میں نے نوکرانی کو بلایا اور کہا کہ سارا سامان پیک کر دو، میں یہاں سے جا رہی ہوں، ویسے بھی یہ گھر کرائے کا ہے۔ میں سوچ رہی تھی دولت میں سے کچھ حصہ اپنے پتی کی دوسری پتنی کو دے دوں گی، لیکن نوکرانی نے بتایا کہ وہ دونوں بچے اس کے نہیں تھے۔ وہ جھوٹ بول رہی تھی، وہ بچے کسی اور کے تھے، وہ آپ کے پتی کے بچے نہیں تھے۔ وہ عورت ہمارے محلے میں رہتی ہے۔ کل ایک آدمی آیا تھا اور اپنے بچے لے کر چلا گیا۔ ہو سکتا ہے آپ کے پتی نے اسے شادی نہ کی ہو، وہ جھوٹ بول رہی ہو، کیونکہ یہ عورت ایسے ہی ڈرامہ کر کے پیسے اینٹتی ہے۔ میں خاموش اس کی بات سنتی رہی۔ میں نے نوکرانی کو اس کی تنخواہ اور کچھ پیسے دے دیے۔ اسے لگا شاید مجھے آفس سے پیسے مل گئے ہیں، لیکن آفس والے تو پیسے کھا کر بیٹھ گئے تھے۔ میں وہاں سے چلی گئی۔ میں نے کچھ سامان بھی اسے دے دیا اور تھوڑا بہت سامان اپنے ساتھ لے کر دوسرے شہر میں چلی گئی۔ وہاں پر ہی میں نے نوکری کرنی شروع کر دی۔ آج میرے پاس گھر بھی ہے، گاڑی بھی ہے اور میں اپنے پتی کے نام سے ایک اناتھ آشرم بنوا رہی ہوں، کیونکہ یہ پیسے ان کے ہی تھے، انہی نے رکھے تھے اور وہ مجھے دینا بھی نہیں چاہتے تھے، لیکن شاید قسمت کو یہی منظور تھا، یہ پیسے مجھے ہی ملنے تھے۔ میں ان پیسوں سے کوئی اچھا کام کرنا چاہتی تھی۔ یہ سب سننے میں عجیب لگتا ہے، لیکن میرا پتی مجھ سے 15 سال بڑا تھا۔ اس نے اتنے سالوں میں یہ پیسے جمع کیے تھے، لیکن وہ اسے خرچ نہیں کر پایا۔ یہی تو جیون ہے، اس میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، لیکن اب میں کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی، اس لیے دوسری شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے آگے پڑھائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ میں ایک اچھی جاب کر سکوں، کیونکہ چاہے آپ کے پاس دولت کا دریا کیوں نہ ہو، وہ ایک دن ختم ہو ہی جاتا ہے۔ میں اپنے پتی کو خوشی سے یاد کرتی ہوں اور اس کی آتما کے لیے بھگوان سے پرارتھنا کرتی ہوں، کیونکہ وہ جیسا بھی تھا میرا پتی تھا۔ دوستوں، امید کرتی ہوں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔
کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے۔